नाजरीन, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जैसा कि मौसम बरसात जारी है जिसमें वक्फे वक्फे से बारिशें भी आती हैं और हवा में नमी की वजह से हब्स भी बढ़ जाता है और इस मौसम के अंदर वबाई अमराज के फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। लेकिन बर वक्त आगाही और एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपनी और अपने घर वालों की सेहत को महफूज बना सकते हैं। इस सिलसिले में आज हम इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अदनान अफजल गोंदल साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उनसे आज इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सर, एपीपी की तरफ से आपको खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मौसम बरसात है, इसके अंदर कौन सी ऐसी वबाई अमराज हैं और मौसमी अमराज हैं जिनके फैलने का खदशा होता है और इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं एपीपी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवामी आगाही मुहिम का हिस्सा बनाया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अमूमी तौर पे जो हमने देखा है मौसम बरसात में, उसमें बहुत किस्म की बीमारियाँ जैसे कि टाइफाइड, हैज़ा, इसी तरह से वायरल हेपेटाइटिस, जल्दी बीमारियाँ, समटाइम्स कुछ लोगों को आँखों की बीमारियाँ, और इवन हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को सांस की बीमारियाँ जो है वो भी जो है आलूदा खुराक, आलूदा पानी और इस तरह की एनवायरनमेंट, मच्छर या इन चीज़ों से हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि इसमें कौन सी एहतियाती तदबीर है, ख़ासकर खाने पीने के हवाले से, ताकि हम जो मैदे के मसाइल हैं उनसे महफूज रह सकें? जी, सबसे पहले तो अगर हम खाने पीने की बात करें तो हमें साफ सुथरा खाना इस्तेमाल करना चाहिए और खाने पीने की चीज़ों को ढाँप के रखना चाहिए। और अगर आप पानी के इस्तेमाल की बात, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और स्पेशली जो पानी के बर्तन हैं उनको ख़ास तरीके से हमें उनको अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जब भी हम खाने पीने के लिए जाएँ तो अपने हैंड अच्छी तरह उनको वॉश करें। वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं तो हैंड वॉश अच्छी तरीके से करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक इन वबाई अमराज से हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, चूँकि आपका ताल्लुक मैदा के अमराज को भी आप देखते हैं, तो कौन सी ऐसी अमूमन इस मौसम के अंदर पेशेंट आपके पास मर्ज़ लेकर आते हैं? सबसे ज़्यादा जो हमने पेशेंट देखे हैं वो ज़्यादातर टाइफाइड के पेशेंट्स हैं। इसी तरह इसहाल के या हैज़ा के पेशेंट हैं, जो दस्त की बीमारी का बहुत ज़्यादा शिकार, या उल्टियों की कैफ़ियत हो जाती है, कुछ लोगों को पेट दर्द की कैफ़ियत हो जाती है। और इसके साथ-साथ जो वायरल हेपेटाइटिस ए और ई, इसके भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इस सीज़न में रिपोर्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, देखने में ये आया है कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जी। बाज़ दफ़ा उनके लिए किसी डॉक्टर के पास पहुंचना मुश्किल होता है, तो इब्तदाई तौर पे उन्हें फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, खासकर जब उन्हें उल्टियों का या पेचिश का सामना करना पड़े? अगर हम इसकी अमूमी अलामात को देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन अलामात हमने देखी हैं वो उल्टियाँ हैं, तेज़ बुखार है, सर का दर्द, चक्कर आना, मतली आना, दस्त लग जाना, पेट में दर्द, अफारापन, ये सारी चीज़ें इसकी या कुछ लोगों को अगर कोई सांस की पहले से मसाइल चल रहे हैं तो उनको सांस के मसाइल का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो फौरी तौर पे एक तो मेरा यही होता है इन लोगों से कि आप कम से कम जो फर्स्ट एड है वो अपने घर में ज़रूर रखें। और इसके अलावा जो पैरासिटामोल, इस तरह की, क्योंकि ज़्यादातर ये वायरल इलनेस है, तो उसमें आप पैरासिटामोल जो इब्तदाई हम बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ओआरएस के पैकेट आप घर में रख सकते हैं अगर आपको दस्त लग गए, उल्टियाँ लग गई। तो इस तरह की चीज़ें, हम छोटी-छोटी चीज़ें करने से काफ़ी हद तक चीज़ों को हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। भाई साहब, ये बताइएगा कि इस मौसम में चूँकि बारिशें होती हैं, नशेबी इलाके हैं, ख़ासकर वो लोग जो दरियाई इलाकों के करीब रहते हैं और इस मौसम के अंदर सैलाब का भी खदशा होता है, तो वहाँ पे देखा गया कि मच्छर की अफ़ज़ाइश होती है और उससे मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के मर्ज़ फैलने का खदशा होता है। तो सबसे पहले ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि मलेरिया और डेंगू में बुनियादी फ़र्क क्या है और इनकी अलामात क्या हैं? सबसे पहले अगर हम मलेरिया की बात करें, नो डाउट ये दोनों जो बीमारियां हैं मच्छर की अफजाइश की वजह से फैलती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी है, जो मलेरिया है वो आलूदा पानी से फैलता है। अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो खड़ा हुआ जो साफ पानी है उससे डेंगू ज़्यादा फैलने का खदशा होता है। तो है डेफिनेटली, अगर हम अलामात की बात करें तो दोनों में तेज़ बुखार, सर दर्द, लेकिन अगर जब हम मलेरिया की बात करते हैं तो थोड़ा सा बुखार में गैप आता है,
پسینہ زیادہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار کی شدت کی اگر ہم بات کریں تو آلموسٹ دونوں میں سیم ہے، لیکن پھیلنے کا صرف اور صرف اس میں جو ڈفرینس ہے، اسپیشلی اگر تازہ پانی ہے، بارش ابھی ہوئی ہے، تو اگلے 4-5 دن تک جو پانی پڑا ہوا ہے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کوئی ایسا آپ نے کنٹینر گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی ٹب پڑا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے، وہاں پہ یہ ڈینگی مچھر جو ہے یہ اس کی افزائش شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹائروں کے اندر یا اس طرح کی چیزیں جو اگر آپ نے گھر میں رکھی تو وہاں پہ، لیکن جب پانی تھوڑے زیادہ عرصے تک کھڑا رہتا ہے، وہی جو آلودہ پانی ہے وہ ملیریا کے مچھر کی افزائش کا باعث بنتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے، لیکن آبویسلی دونوں بیماریاں ہی وہ پانی کے کھڑا رہنے کی وجہ سے، ایک صاف پانی کے کھڑا رہنے کی وجہ سے اور ایک آلودہ پانی، تو ہمیں احتیاطی تدابیر دونوں میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس موسم میں جو بزرگ ہیں، بچے ہیں اور حاملہ خواتین ہیں، موسم برسات اور خاص کر حبس کے موسم ان کے لیے احساس سمجھا جاتا ہے، تو ان کو کیا آپ رہنمائی یا مشورہ دیں؟ سب سے پہلے ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بزرگ بیچارے بہت ساری ایسی جو کرونک ڈیزیز ہے اس کا شکار ہوتے ہیں. کئی ہمارے ایسے بزرگ ہیں جن کو دل کے مسائل ہیں، کئیوں کو سانس کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس موسم میں جائے تو اس کے اوپر اگر ان کو کوئی اور انفیکشن ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر دل کا کسی کو مسائل ہے، اس کو جو ہے کوئی وائرل النس اوپر سے ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا وائرس آ جاتا ہے اس کے اندر جو اس کے پھیپھڑوں پہ اٹیک کر لے. سملرلی اگر ان کو جو ہے وہ کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جو گردوں کے امراض میں مبتلا ہے، اگر ان کو کوئی دست لگ جاتے ہیں یا الٹیاں آ جاتی ہیں، تو آبویسلی وہ ان کے گردوں کے مرض کو مزید بڑھا سکتے ہیں. سملرلی جو سانس کے مسائل، جو دمہ کے مریض ہیں، اسی طرح کچھ ایسے پیشنٹس ہیں ہمارے جو سی او پی ڈی جو سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی اگر وائرل النس ساتھ آ گئی ہے تو آبویسلی ان کے سانس کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. حاملہ خواتین کو ڈیفینیٹلی ڈی ہائیڈریشن، اور اگر ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی انفیکشن جس میں سال 10، تو ان کے جو بچے کی نمو ہے اور افزائش ہے اس میں کافی حد تک اس کے اوپر افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں مطلب ہر کیڈر کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، خواتین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، ان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز دیکھیے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بہت سارے وہاں پہ لوگوں کو علاج کے ٹوٹکے، دیسی ٹوٹکے سجیسٹ کرتے ہیں، اور سیلف میڈیکیشن کا بھی ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اپنی اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی دیں گے کہ جو غلط قسم کی میڈیسنز ہیں ان کے استعمال سے صحت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ اور اچھا سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں سیلف میڈیکیشن پاکستان کا کلچر بن چکا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی ایکشن لیا کبھی، نہ ہی ٹریپ اس کے بارے میں کچھ کر رہی ہے، اور یہ ہمارا سب سے سیریس مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں او ٹی سی سیل یا اوور دا کاؤنٹر سیل. وہ پاکستان میں جتنی بھی کوئی مہنگی سے مہنگی اینٹی بایوٹک ہے، ہائی ڈوز اینٹی بایوٹک ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور پین کلرز ہیں، یا ایسی ایون جو ممنوع ادویات ہیں، ان کی بھی او ٹی سی سیل ہو رہی ہے. دس از سو انفارچونیٹ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا. باقی جہاں تک اگر ہم اسپیسیفک اس جو ہے سیزنل یا موسمی بیماریوں کی بات کریں، تو موسمی بیماری زیادہ تر وائرل ہوتی ہے. ان میں تو اینٹی بایوٹکس کا عمومی طور پہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. سمپل اگر بخار ہے تو آپ پیناڈال کا استعمال کریں، اگر آپ کو دست لگے ہیں تو او آر ایس کا استعمال کریں، الٹی ہے تو الٹی والی گولی کا استعمال کر کے آپ چیزوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 سے 3 دن میکسیمم. ہاں اگر اس دوران آپ کی حالت بگڑتی ہے، آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، موشن ٹھیک نہیں ہو رہے یا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، نہ کہ اپنے خود ادویات کا اور اینٹی بایوٹکس. کیونکہ اینٹی بایوٹکس جب آپ خود ان کا استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے اور مسائل پیدا ہونے کے خدشے ہے، ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتا، یا آپ کو غلط اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں، اس کے اپنے سائڈ افیکٹس شروع ہو جاتے ہیں. سو سب سے پہلے تو جو میری پہلی بات، میں ادھر ہی اس کو دوبارہ دہراؤں گا کہ پلیز میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل کے پرسے سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، ڈریب سے، کہ خدا را اس او ٹی سی کو پاکستان کے اندر بند کرے. جب یہ اس کو ہم ڈسکریج کریں گے تو آٹومیٹکلی جو سیلف یوزیج آف اینٹی بایوٹکس اور سیلف میڈیکیشن ہے وہ کافی حد تک اس میں ویسے ہی قابو پا لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈی ہائیڈریشن اس موسم کے اندر موسٹلی ہوتی ہے، تو ایک تو یہ بتائیں کہ اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے کون سی ہمیں سبزیوں کا یا کون سی خوراک جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم کوئی اپنے گھر میں کوئی ایسے شربت بھی بنا سکتے ہیں جو فائدہ مند ہوں؟ بہت عام سوال آپ کا. سب سے پہلے اگر ہم
پانی کی بات کریں، سب سے اچھی جو ریمیڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا صاف پانی ہے. میں صاف پانی کی بات کروں، اگر آپ کو وہ مل جائے اس سے بہتر بڑا نعمت بدل کوئی نہیں ہے. پھر آبویسلی ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں گھر کے اندر. آپ اس کے اندر لیمونیڈ بنا سکتے ہیں، لیمن، تھوڑی سی شوگر، تھوڑا سا سالٹ، تاکہ آپ کی جو نمکیات کی کمی آپ اس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. یا ORS جو پریپیئرڈ فارمولاز ہیں ہمارے پاس وہ اویلیبل ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، ہمارے یہاں تھوڑا سا ہم چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں، ہم نے زندگی کو اور رنگین کرنا ہے، ہم تو سوڈا واٹر پیئیں گے. اب یہ وہ ڈرنکس ہیں جو ڈی ہائیڈریشن کو اور ورس کرتے ہیں. اسی طرح سے جام شیری ہے جیسے، ٹھیک، یہ اس کا بڑا ٹرینڈ ہے آج کل کے موسم میں، لوگ اس طرح پینا. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو فینسی ڈرنکس ہیں، ہم نے سافٹ ڈرنکس، فینسی ڈرنکس، تو ان کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جوس لے کے آئیں گے ڈبے والے اس میں. آپ جوس اگر بنانا بھی ہے تو فریش پھلوں سے بنائیں. اور اسی طرح سے ویجیٹیبلس ڈیفینیٹلی، ہاں ایک چیز کا ہم نے اس موسم میں خاص خیال رکھنا ہے، وہ ہے پھلوں کو اور سبزیوں کو اچھی طرح دھو کے استعمال کرنا ہے اور پکانا بھی. ٹھیک ہے. اگر آپ را فارم میں یوز کر رہے ہیں، ویسے کچے پھل سبزیاں استعمال جو کہ بہت اچھی چیزیں کرنی چاہیے، اس کو اچھی طرح آپ نے صاف پانی سے دھونا ہے. اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح پہلے دھونا ہے، سبزیوں کو دھونا ہے اور پھر اس کو کھانا ہے. اسی طرح سے پکانے کی جب ہم بات کریں، ظاہر بات ہے ہم فوڈ کھاتے ہیں اور وہ اس میں مزید جو جرمز ہیں ان کو کل کرنے میں معاونت بھی کرتا ہے، تو وہ ایک دوسری آپشن ہمارے پاس اس کی ہے. لیکن اگین میں یہی کہوں گا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ، پلیز جو کولا ڈرنکس ہیں، مشروبات ہیں، یہ جن کو میں فینسی ڈرنکس بیسیکلی، یہ سافٹ ڈرنکس ہیں جو ہمارے، ان سے ہم نے بچنا ہے. اور ادروائز وہ ہماری ڈی ہائیڈریشن کو اور بڑھا دیں گے. ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں ہمارے چینل کے توسط سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کو بہتر بنا سکیں؟ اور خاص کر سر اس میں ضمنی کوشچن یہ بھی ہے کہ آج کے اس میڈیا کے دور میں لوگوں نے جسمانی مشقت کو کم کر دیا ہے، ایکسرسائز کا ٹرینڈ جو ہے وہ بھی کم نظر آ رہا ہے. تو اس والے سے آپ کا کیا میسج ہوگا تاکہ وہ اپنی صحت بہتر بنا سکیں؟ میں پہلے بھی اپنے پیشنٹس کے ساتھ بھی اور جہاں بھی کسی فورم پہ جائے یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نا اپنی چیزوں کو ہم نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے، لائف کو کمپلیکیٹ، اور خوراک وائز بھی، ہیلتھ وائز بھی، اور ایکسرسائز کی جس طرح آپ نے بات کی، یہ بڑی سادہ سادہ چیزیں تھیں. لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پہلے زمانے میں بھی تو لوگ اتنا کھاتے تھے. پہلے زمانے میں لوگ کھاتے تھے، کام کرتے تھے، مشقت کرتے تھے. آج ہماری جو نیو جنریشن ہے اسپیشلی، ان کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے جس کو موبائل بولتے ہیں. وہ کھانا کھاتے ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے گراؤنڈس، میدان اس وقت ویران پڑے ہیں. وہاں پہ کوئی شام کو آپ کو اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ملتا باہر نکلنے کا یا کھیل کود کا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. تو ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اپنی جو ینگ جنریشن ہے، اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر کوئی 1/3 آبادی جو ہے ہماری، وہ شوگر کا شکار ہے. ہارٹ کے ایشوز بھی آ رہے ہیں. اور اس ظاہری بات ہے، جب شوگر ہے تو آبویسلی ہارٹ ڈیزیزز بڑھ گئی، گردوں کے امراض بڑھ گئے. اب 1/3 پاپولیشن آپ کی ڈل جو ہے وہ آلریڈی اس کا شکار ہو چکی ہے. تو آنے والے چند سالوں میں ہم کیا دینے جا رہے ہیں؟ سو ہماری گورنمنٹ کو اور انکلوڈنگ اس جو ڈاکٹرز ہیں، ہمیں اب پریونشن کی بات کرنی ہے. ہم ان ڈیزیزز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جسم اپنی ایکٹیویٹی کو بہتر کریں. نمبر 1، اپنی خوراک کو سادہ کریں. خوراک کے اندر سے ایسی چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، جیسے ہائی کارب ڈائٹس ہیں، اسی طرح سے جنک فوڈ ہے، یہ برگرز ہیں، پیزاز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، مشروبات ہیں، ان کو جتنی دیر تک ہم کم نہیں کریں گے تو ہماری چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. تو یہ بڑی سادہ سی چیزیں، اگر ہم خوراک کو تھوڑا سا سادہ کر لیں، اس کے اندر سے کاربوہائیڈریٹس ہٹا دیں، اس کے اندر سے جنک فوڈ ہٹا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بند کر دیں، آپ اس کو لمٹ کریں، ایک بیلنس ڈائٹ کے اوپر لے کے آئے اور ساتھ میں ایکسرسائز کریں. 30 منٹ اپنی ذات کے لیے نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی بھی نکال. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. آپ باقی باہر تو انویسٹمنٹ پیسوں کے لیے تو کر رہے ہیں، وہ پیسہ کس کام ہے آپ کا جب آپ کے پاس ہیلتھ ہی نہیں ہے؟ تو ہماری جنریشن کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ اب ہمیں اس طرف آنا ہے، ہیلتھ کی طرف. اپنی چیزوں کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اور وہ بہتر بنانے کے لیے سمپل ٹپس ہیں: ایکسرسائز، ریگولر ایکسرسائز، بیلنس ڈائٹ، اور تھوڑا سا جسے میں کہوں گا اسٹریس اور انزائٹی میں کمی. وہ انوائرمنٹل پولوشن ہے یا یہ چیزیں جو اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، ان کو بھی ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو
नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर अदनान अफजल मुदल साहब की आपने कीमती आरा और मशवरे सुने, अब हमारी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन पर अमल करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ राना मोहम्मद वकास, APP सरगोदा।